अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह इस्तफसार किया कि क्या किसी चोर को भी पार्टी सरबराह बनाया जा सकता है? क्या पार्टी सरबराह के लिए कोई अखलाकियात नहीं है? और अगर ये कानून कलअदम हो जाए तो सेनेट उम्मीदवारों को दिए गए टिकट्स और सेनेट इंतखाबात का क्या होगा? आज ही 62(1)(f) के तहत नाअहली केस में भी चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब से पूछा कि क्या नाअहल शख्स अगला इलेक्शन लड़ सकता है और क्या अदालत नाअहली का फैसला देते वक्त मुद्दत का तयन करेगी या नाअहल उम्मीदवार के कागजात नामजदगी दाखिल कराने पर मुद्दत का तयन होगा। आपको ये भी याद दिलाएं कि इससे पहले माजी की समातों में इसी मुकदमे से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने फरमाया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा की मुद्दत 1 साल होगी, 5 साल होगी या ताहयात होगी, अदालत ने इसका तयन करना है। सो अदालत के इन रिमार्क्स और सवालात में ही नाज़रीन बज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल छुपा हुआ है, जबकि मियाँ साहब के खिलाफ नैब ने भी अब मजीद 2 ज़िमनी रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर करने का फैसला दे दिया है और नैब ने मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम ECL पर डालने के लिए भी वजारत दाखिला को खतूत लिख दिए हैं। इस सारे सिनेरियो को आप सामने रखिए तो ये समझना हरगिज़ मुश्किल नहीं है कि वोट के तकद्दुस का बयानिया दिलों में घर करने के दावे के बावजूद मियाँ साहब की मुश्किलात में कमी वाक़ई नहीं हुई है। एक तरफ ज़िमनी रेफरेंसेस की सूरत में तफ्तीश के दायरे हमें मजीद फैलते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत के लाले हमें अलग से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर आज मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि न सिर्फ इकामा फैसला तारीख़ अदल का सियाह तरीन फैसला है, बल्कि यह भी कहा कि संगीन गलती को दोहराना इससे भी ज़्यादा संगीन गलती होगी और इसके नताइज होंगे। तो आज हम जहां बहुत सारे कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, ये भी गौर करेंगे कि ये नताइज हो सकते हैं और फिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन क्यों है कि मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल बानी MQM जैसा होगा। इन सवालात पर गौर करेंगे, आपसे मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर ममलिकत बराए मैरीटाइम अफेयर्स हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नाज़रीन आज शो में करेंगी अंदलीब अब्बास साहिबा और कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि माहिर कानून हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ और मैं आगाज़ करना चाहूँगा नैब की जानिब से मियाँ साहब के खिलाफ 2 ज़िमनी रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी की। हमें ज़रा ये बताएं ये ज़िमनी रेफरेंसेस की हैसियत होती क्या है? मज़ीद शवाहिद सामने आते हैं तो ज़िमनी रेफरेंसेस बनते हैं या जैसा नवाज शरीफ साहब इम्प्लाई कर रहे हैं ये कोई मेलाफाइडी इंटेंशंस ही होती हैं तो फिर ज़िमनी रेफरेंसेस बनते हैं? ज़िमनी चालान का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है अपना CRPC में, मगर ज़िमनी रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद नहीं है नैब लाज में। यहाँ पे CRPC भी एप्लीकेबल नहीं है, मगर स्टिल इसके बावजूद जो है वो एक प्रैक्टिस बन गई है कि ज़िमनी रेफरेंस आते हैं, नैब पेश करती है और कोर्ट्स इंटरटेन भी कर लेती हैं। बात यह कि नैब को जितना लैटिट्यूड मिलता है वो शायद मेरा ख्याल किसी अदारे को नहीं मिलता। दूसरों के लिए तो 15 दिन में चालान पेश करना भी ज़रूरी है, पेश ना करें तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बेल आउट हो जाते हैं लोग, दीगर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। यहाँ पे ये सालों के हिसाब से जो है ना मैटर्स जो है अपने पास रखते हैं और सालों के हिसाब से जब वो कंक्लूड नहीं होता उसके बाद जो है वो फिर पीस मील में एविडेंस लाते रहते हैं। तो कहीं कानून में, नैब के कानून में ज़िमनी रेफरेंसेस की बात नहीं की गई, मगर इसके बावजूद प्रैक्टिस मौजूद है। तो कमरान साहब, लेकिन 28 जुलाई का जो फैसला था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो कोर्ट ने खुद ये नैब को इख्तियार दिया था आपको मजीद कोई शवाहिद मिले, ऐसी किसी जायदाद का हवाला मिले जिस पर अब तक नजर नहीं पड़ी है तो ज़िमनी रेफरेंसेस जरूर लेकर आए। ठीक है सर, ये बाई कोर्ट आर्डर तो यकीनन कहा गया है या प्रैक्टिस भी मौजूद है। मैं नैब ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ 1999 वाले की, जो आज तक जितना उसमें अमेंडमेंट आई हैं वो ज़िमनी रेफरेंसेस की बात नहीं की गई है। CRPC में मौजूद है, आम बाकी जो आम केसेस होते हैं उसमें सप्लीमेंट्री चालान आते हैं, मगर यहाँ पे भी आते हैं मगर विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है,
تو چودھری صاحب جب کچھ نہ ملے تو آپ کہتے ہیں جی کاما ڈھونڈ کے نکال دیا ہے, ضمنی ریفرنس جائیں تو آپ کہتے ہیں جی میلافائڈ انٹینشنز ہے. سو مطلب جو کچھ کریں گے ادارے وہ کسی انٹینشن کے تحت ہی کریں گے, خالی قانونی اور عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہمیں کسی بھی معاملے پہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے اور وہ ہم یقیناً دیں گے, دو وجوہات کی بنیاد پہ. ایک تو یہ نہیں ممکن کہ میں ہوں, آپ ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, کہ ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کچھ بھی کیا جائے ہم اس کے اگینسٹ کوئی بات نہ کریں, اس کے اوپر تنقید نہ کریں یا قانون قاعدے میں اپنے لیے گنجائش نہ ڈھونڈیں. یہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی اس کی کریں گے کہ وکلاء اور سارے یہی کام کرتے ہیں کہ کہاں کس کے لیے کیا گنجائش ہے, کیا اپلیکیبل ہے, کیا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہیں پہ تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب اٹک قلعہ میں تھے, اور تب بھی یہ دبئی والی فیکٹریاں اور جائیداد اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں, اور بہت چھان بین ہوئی, بڑے ریفرنس بنانے کے لیے کوشش کی گئی, جتنی یہاں پراپرٹی کاروبار تھا اسے بھی سب کو گھنکالا گیا, چھانا گیا, لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں 2007 کے اندر, انتخابات میں حصہ لیا, 5 سال یہیں پہ رہے اور کہیں گئے نہیں, ادارے موجود تھے. پھر 2013 میں جب الیکشن کے لیے اور 2007 کے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, تب بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی, سامنے آنی چاہیے تھیں اور ان کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی. کیوں چھوڑا گیا, کیوں اتنا لینیٹ ویو لیا گیا؟ اگر ایسا ہی معاملہ تھا خدا نخواستہ یہ ساری چیزیں درست تھیں. 2013 سے پہلے جو کوشش تھی وہ تھا کہ سیاسی قوتیں کوئی ایسا واضح مینڈیٹ نہ حاصل کریں جو سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکیں. اب کیا گیا تو یہ سازش ہے جی, بڑا صاف ظاہر سامنے نظر آتا ہے. دلیپ صاحبہ, یہ آپ نے پھر سنا, حکومت کا موقف یہ ہے, حکومتی جماعت کا, کہ جو پہلے فیصلہ آیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام ان کے حق میں دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہے. سو اب مزید کوئی سخت فیصلہ آتا ہے تو ان کو تو یقین ہے کہ ان کی حمایت اور مقبولیت عوام میں مزید بڑھے گی. سو پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی جماعت اس وقت صرف ناب سے امید لگا کے بیٹھی, وہاں سے کوئی مزید سخت فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں جی, وہ ایک محاورہ ہے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو ان کا جو ہے نا, میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے اب کہ بہت شکریہ, آج تو میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. میں نہیں بولی بیچ میں, اور اگر یہ بولیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا خود ہی ناظرین کو کہ جب آپ لاجواب ہوں تو پھر آپ دوسرے کو بھی بولنے نہیں دیتے. چلیے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پورا موقع ملے. جی دلیپ صاحبہ. تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, تو اب ان سے ہمدردی بالکل مجھے ہے, کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے. ان کو تو پوچھنا آپ کو یہ چاہیے کہ بھئی نیب میں ہیں, روز جاتے ہیں, تو ایک ٹوٹا ہوا کاغذ, کوئی فوٹو کاپی, کوئی آنا, کوئی ٹگا, کسی قسم کی جس کو کہتے ہیں کاغذ, 300 ارب روپے کا جو سوال ہے, جس پہ کہ خود حسین نواز نے کہا ہے کہ الحمدللہ یہ فلیٹس میرے ہیں, 10 ٹی ویوں پہ آ کے کہا ہے, اور مریم نے کہا ہے کوئی 24 کروڑ دفعہ کہ میری تو لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ کوئی کاغذ, کوئی ایویڈنس لا کے دے دیں اور لا کے منہ پہ مارے سب کے. صاحب سوال یہ ہے نا, آپ کہہ رہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, یہاں تو ضمنی ریفرنسز جا رہے ہیں, یہاں تو ضمنی تو یہ معاملہ تو بظاہر پھیلتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں, معاملہ پھیلے یا کچھ ہو, ان کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہے. اب ان کے پاس, جس کو پاس صرف یہ کہ پھندا نظر آ رہا ہو, خود ایڈمٹ کر کے, کنفیس کر کے آپ پچھلے 1.5 سال سے ایک کاغذ پیش نہیں کر سکے, تو پھر یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جی عدالتیں خراب ہیں, یہ کہیں گے کہ جی یہ سارے فیصلے خراب ہیں, یہ ضمنی بھی خراب ہیں, یہ کورٹس بھی خراب ہیں, اور پھر نہال سے تلال سے دانیال کو آگے کر کے ان بیچاروں کو قربانی کے بکرے بنائیں گے, کہ اسکرپٹ تو لکھی جاتی عمرے میں. لیکن بہرحال جو بات فیکٹ کی ہے نا, وہ فیکٹ کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کر کے, عدالتوں نے جب ان کے فیصلے ان کے خلاف دیے تھے, یہ ڈنڈے سوٹے لے کے چڑھے تھے, انہوں نے دیواریں پھاندی تھی, انہوں نے شیشے توڑے تھے, انہوں نے ججوں کو مارا تھا, جج اپنی جان بچا کے نکلے تھے.
ان کی ہسٹری ہے کہ ان کے پاس اب تو عابد بڑے باکسر جیسے عاجزانہ لوگ انداز ہوتے میں ہیں. پیش ہو رہے ہیں, ہر ہیرنگ میں پیش ہو رہے ہیں اب تو تو اندلیب ان صاحب. کو کیا ڈر کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھی, اس وقت پی ٹی آئی ہے. اگر یہ حملہ کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے, یہ جسٹس قیوم نہیں ہے جو کہیں گے کہ پاجی بتائیں کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ وہ جوڈیشری ہے. آپ کی دانست میں کاؤنٹ ڈاؤن ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے بریک کی جانب جانا ہے. ناظرین یہ کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہے؟ کیونکہ جو ضمنی انتخابات ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو تواتر سے نون لیگ ہی جیتی جا رہی ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. اور ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے اب نیب کہہ رہی ہے, نواز شریف صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کا. کتنی حق بجانب ہے نیب اس مطالبے میں؟ مرتضی صاحب سے یہ بھی جانتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب, ای سی ایل میں نام ڈالے جائیں نواز شریف صاحب کے, مریم صاحبہ کے, کیپٹن صفدر صاحب کے, نیب نے اب وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے. ہمیں سمجھائیں کتنا حق بجانب ہے اس موقع پر اگر نیب یہ کہے کہ جی یہ ریفرنسز آخری مراحل میں ہیں لہٰذا ان شخصیات کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں؟ خیال نیب زیادتی کر رہا ہے. دیکھیے, یا تو کوئی انہوں نے پیش ہونے میں کوئی ایسی ان کے پارٹ پہ کوئی کوتاہی ہو, پیش نہ ہو رہے ہوں, کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ڈیلے کر رہے ہوں, پھر تو کانڈکٹ کی وجہ سے, ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوتی ہے درخواست ملزمان کے. مگر یہاں پہ تو کانڈکٹ میں میرے خیال پرابلم نہیں آیا. نیب کے پاس تو شاید لگتا ہے کہ کوئی اور کیس ہے ہی نہیں ہے. نیب احتساب کورٹ میں یہی کیسز ہیں, تو کیسز کو تو ایٹ لیسٹ ایٹ پار ہونا چاہیے نا. دوسروں کے کیسز بھی اسی طرح سے اتنی تیزی سے چلتے تو ہم بھی خوش ہوتے. یہ شاید اس لیے کہ ٹائم بارڈ سپریم کورٹ نے کیا ہے سارے پروسیس کو, یہ بھی ایک وجہ کامران صاحب؟ ٹائم باؤنڈڈ ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی اس پہ بھی ہمارا اختلاف ہے. اس میں احترام کے ساتھ, تمام تر احترام کے ساتھ, فیصلے کے ساتھ, اپنا ججمنٹ کے ساتھ, مگر ہمارا اختلاف ہے اور اختلاف کرنے کا ہمارا حق ہے اس بات پہ. مطلب یا کہ پاکستان میں کیا یہی ایک 2-4 ریفرنس ہے کہ انہوں نے ہی چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ریفرنس نہیں ہے کیا؟ اور کامران صاحب اب وزارت داخلہ اس کے پاس کیا آپشن ہے ان خطوط کے جواب میں؟ دیکھیے, ای سی ایل میں نام ڈالنا کس نے؟ انٹیریئر منسٹری نے ڈالنا ہے نا. تو سٹل جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا ہے, وہ اس کے ساتھ ایگری کریں ایگری نہ کریں. پھر وہ آرڈر جو بھی آرڈر ہوگا انٹیریئر منسٹری کے پارٹ پہ, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں کہ جی اس میں یہ وجوہات تھی, مگر اس میں پھر ریزنز بتانی پڑیں گی کہ کیا ریزنز تھی کہ آپ کو اچانک جو ہے نا وہ اچانک خیال آ گیا کہ جی کہ 1 2 3 4 لوگوں کا نام جو ہے ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے. کیا انہوں نے کیا تھا؟ دیکھیے, اگر ای سی ایل پہ نام ڈالنا تھا, اریسٹ کرنا تھا, یہ پہلے دن شاید یہ کیا جا سکتا تھا. اس وقت جو ہے نا کوئی اپریہنشن تھا. اب ریگولرلی پیش ہو رہے ہیں, کیوں اس طرح سے فس کریٹ کرتے ہیں معاملات میں؟ ٹھیک ہے, لیکن چودھری صاحب پھر ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی خط لکھا تھا نیب نے وزارت داخلہ کو, نہیں ڈالا وزارت داخلہ نے. آج کہاں ہے اسحاق ڈار صاحب؟ یہ دونوں صورتوں میں آپ ہی کا امتحان بنتا دکھائی دے رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی واپس تشریف لائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. فی الوقت وہ اشتہاری, فی الوقت وہ علاج کے سلسلے میں ہیں اور ان کے ڈاکٹر نے انہیں وہاں رکنے کے لیے کہا ہے, اور وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. سینٹ کی ممبرشپ کے لیے بھی اسی لیے دوبارہ ٹکٹ کا ان کو دیا گیا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے کہیں نہیں جانا. مشرف صاحب نے بھی آنا تھا. مشرف صاحب بہت مختلف ایشو ہے. مشرف صاحب تو 2013 کے الیکشن میں 1 سیٹ حاصل کر سکے, وہ بھی سیٹ کسی شخص کی ذاتی تھی, مشرف صاحب کی وجہ سے نہیں تھی. پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل فالوورشپ یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ کوئی آسانی کا کام نہیں ہے. اگر سب کے بس کی بات ہو سارے کر لیں, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام. مشرف صاحب کا بالکل نہ جوڑیں, وہ تو یہاں سے ایمبولینس میں چلے گئے اور کہاں بیٹھے رہے, اور ہم ہارٹ کا بھی کروا کے آ کے دوبارہ پیش ہیں. وزارت داخلہ نہیں فیصلہ کرنا تھا نا ای سی ایل میں ان کا نام رکھنا ہے نہیں رکھنا, چلے گئے. چودھری صاحب نے کہا جی کہہ کے گئے جلد واپس اب آپ لوگ کورٹ کو کہتے ہیں کہ ان کو بلا لیں واپس. وزارت داخلہ نے جانے دی. وزارت داخلہ سے پہلے کورٹ میں تھا, اور کورٹ جس طرح سے اس معاملے میں بہیو کرتی وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر میں کوئی بات کروں گا, آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. ہم کیوں فیصلہ کریں, ہم کیوں فیصلہ کریں؟ ابھی کہہ رہے ہیں کامران صاحب وزارت داخلہ فیصلہ کرتی. نہیں, ایک ای سی ایل کا معاملہ ہے نا, اس کے علاوہ تو کورٹ نے کرنے تھے نا. اندلیب صاحبہ, آج ہم نے سنا فواد چودھری صاحب بھی بڑا سراہ رہے تھے کہ جی اب نیب کام کر رہی ہے, پہلی دفعہ لگ رہا ہے ملکی ادارے کام کر رہے ہیں, کیوں ای سی ایل میں نام ڈال دیں نواز شریف صاحب کا یا دیگر شخصیات کا, جبکہ وہ پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں. بس ای سی ایل میں نام ڈال دیں,
क्यों डाल दें? परसों नैब ने बुलाया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी सबने, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी मैं इसको ज़रा पीछे ले जाऊं, इनको चाहिए कि हामिद मीर साहब को और जियो को ना स्यू करें। हामिद मीर साहब ने पिछले कोई 15 दिन में 10 प्रोग्राम किए हैं जिसमें इन्होंने कहा कि मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने भेजा बाहर, और उन्होंने कहा जी मैंने बाकायदा वज़ीर आज़म से पूछा कि आप इस बंदे को क्यों बाहर भेज रहे हैं, कोई डील हुई है आपकी? तो उन्होंने कहा बस वो मैं आप देखें ये फलाना, ये कोई 10 दफ़ा वो कह चुके हैं। 10 ये तो मैंने भी सुना, ठीक, तो और मैंने भी जिक्र भी किया इसका। देखें ये, और इनको चाहिए कि अगर हामिद मीर झूठ बोल रहा है और जियो स्पेशली, तो इनको चाहिए डिफेमेशन का। इमेजिन करें वो वजीर आजम पे इल्ज़ाम लगा रहा है हामिद मीर, तो ये यहाँ क्यों बैठे हैं? फटाफट उनको सू करें और उन पे डिफेमेशन का मारे कि देखिए कितना बड़ा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर वो लगा रहे हैं 10 दफ़ा हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा कि मैंने नवाज शरीफ को कन्फ्रंट किया कि भाई तुमने मुशर्रफ को खुद भेजा, और नवाज शरीफ जो है वो उसको आएँ बाएँ शाएँ करके कहते हैं हाँ वो बस ये वो भेज, ये सारा। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है और हम ये कह रहे हैं कि ECL जो है, आपने देखा होगा कि आपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा, एक बंदा जिसका नाम है इसहाक डार, ठीक है, उसके ऊपर जिसको कहते हैं इनकम बियॉन्ड एसेट्स का 91 टाइम्स, 91 दफ़ा ज़्यादा, वो भी एक अनअप्रूव नहीं कर सका। अच्छा, उस पर रेफरेंसेस हुए, उसको कहा कि आओ, उसके बाद वो बीमार होकर बाहर चला गया। 4 महीने हो गए, और कैसे गया आपको भी पता है, खाकान अब्बासी अपने जहाज़ में छुपा के लेके गया। ये आप लोगों ने खबर ब्रेक की है, मैंने नहीं, ये डॉन वालों ने ब्रेक की है। उसके बाद वो वहाँ बैठा हुआ है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर राना अफजल को लगा दिया, साथ मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस एडवाइजर लगाई, 6 बंदों और को दे दिया, लेकिन इसहाक डार को फेडरल मिनिस्टर रखा हुआ है। लाखों रुपया वो आपके मेरे इन सब कैमरामैन के पैसों का चूस रहा है, अभी के वो कोई काम नहीं कर रहा, और साथ उसको सेनेट की टिकट दे दी है। सेनेट की टिकट में उसके कागजात जो हैं वो हो गए हैं रिजेक्ट। आप ये सोचें, वो मफरूर है, उसको इंटरपोल की पकड़ने को जा रही है, उसको ECL पे भी चढ़ाने की कोशिश की जा रही, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कह रही है कि नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कौन बैठा है? एहसन इकबाल। एहसन इकबाल कौन है? एहसन इकबाल तो इनके पैक जो हैं वो दरबारी है। एहसन इकबाल के भाई के ऊपर, एहसन इकबाल के भाई के ऊपर मुल्तान मेट्रो की करप्शन का केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है उनके भाई के करप्शन का केस। तो मुझे ये बताएं, ये फैक्ट्स की रोशनी में ये डॉन और जियो और ये सब ने ब्रेक किया। आपका पॉइंट आ गया। तो कामरान साहब, ये बिलाखिर फिर मामला बज़ाहिर कोर्ट लेवल पे ही जाके हल होगा कि ECL में नाम जाना है इन शख्सियात का या नहीं। वजारत दाखिला का इस हवाले से जो रुझान रहा है वो आपके सामने अब आ गया है। देखिए, कोर्ट में उस वक्त जाएगा, या तो फिर इसकी 2 बातें, कोर्ट में जाने का तरीका ये हो सकता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई आर्डर पास कर दे, या उसको कह दे कि जी हम ECL में नाम डालते हैं या नहीं डालते, और वो आर्डर जो ना वो चैलेंजेबल हो जाएगा, रिट में उसके अगेंस्ट जाया जा सकता है। मगर फ़र्ज़ कर लीजिए अगर नहीं पास करती, इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं पास करती, तो अमाउंटिंग टू रिजेक्शन करके स्टिल जो है ना वो कोर्ट में जाया जा सकता है कि जी ये हमारी कंटेंशन है, मगर उसके साथ जो है ना वो कंडक्ट जो है ना वो प्रूव करना पड़ेगा अक्यूज का। ऐसे है कि पहले दिन जो है ना वो इख्तियार था इनका चेयरमैन नैब का कि वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते थे, किसी के भी कर सकते हैं। आप इसको एक ख़ास केस के हवाले से ना लीजिए, मतलब किसी भी मुलजिम के ज़ायद करके उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो नैब के चेयरमैन ने इशू करने होते हैं, या जो उसका डेलीगेट ही है। अच्छा, वो नहीं किया आपने, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। पहले दिन आपने उनका नाम ECL में नहीं डाला। कंडक्ट चीज़ इस्टेब्लिश होना है कि वो उस दौरान जो है ना ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस जो है वो कई दफ़ा बाहर गए और फिर वापस आ गए, तो ये कंडक्ट जो है ये फेवर कर रहा है टू मियाँ साहब फैमिली। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे कंडक्ट के हवाले से कोई अच्छा केस नैब के पास नहीं होगा कि अचानक उनको सोए हुए जो ना वो क्या ख्याल आया कि उन्होंने कहा कि जी नाम इनका डाल दें। इस केस, देखिए केस दुरुस्त भी हो सकता है, केस गलत भी हो सकता है, अब चल पड़ा है ये मिड स्ट्रीम में इस तरह से जो है ना वो तब्दीलियां करना वो कोई मुनासिब नहीं होगा।
فیصلہ ہونے دیں. اگر فرض کر لیجئے ایک وہ کہتے ہیں کہ جی فیصلے کے آس پاس بھاگ نہ جائیں, تو بھئی بھاگ جائیں گے تو اس کے لانے کی بھی تو طریقے ہیں نا, یہ کون سی بات ہے؟ چودھری صاحب لیکن عدالت نے آج یہ کہا کہ جی اساس ہٹا دیں نا تو بلڈنگ دھڑام ہو جاتی ہے. سو آپ لوگ جب نواز شریف صاحب کو صدر بنانے کے لیے لیجسلیشن, یہ آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ امپلیکیشنز بھی ممکنہ ہو سکتی ہیں, سینٹ الیکشن تک کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی قانونی نقطہ واضح کر دیا, اور ایسا نہیں ہوتا, نہ ہی ایسا ہوگا. سینٹ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے بہت ساری قیاس سرائیاں, بہت ساری چیزیں چلتی رہی, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, یہ ہو جائے گا. ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, آپ کسی کونے کھدرے میں لگ کے بیٹھ جائیں, خاموش ہو جائیں, یہ نہ کریں. اور آج یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسی حل میں ڈال دیں, بہت سارے پیغام بھیجے ان لوگوں نے جنہیں پی ٹی آئی والے امپائر کہتے رہے, اور جن کے کہنے پہ یہ ساری پلاننگ اور سوچ بنتی کرتی رہی, اور جن کا ذکر ڈاکٹر الوی صاحب کی وہ ٹیلی فون کال جو کسی نے انٹرپٹ کی اور ریکارڈ کی, اس میں ذکر تھا. میاں محمد نواز شریف پہ تو یہ پریشر ہے کہ آپ جا کے لندن میں بیٹھ جائیں, آپ چھوڑ دیں 28 جولائی کے بعد, آپ کیوں جو ہے بار بار یہاں آتے ہیں. اور یہ پریشر انٹرنلی ہے یا کچھ بیرونی عوامل کا دباؤ ہے؟ نہیں, پارٹی کا نہیں, باہر سے ہے کہ آپ کیس نہ لڑیں, جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور کیا کیا نام دیتے ہیں, کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور پاکستان میں تشریف نہ لائیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پاکستان سے کوئی نہیں نکال سکتا, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں پاکستان میں رہوں گا, سیاست میرا حق ہے, میں کروں گا. اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہ دیکھ لیا لوگوں نے کر کے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی قانون قاعدے کے تحت کریں اور لوگوں کے دلوں سے کسی کو نکال لیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسمبلی میں کسی قاعدے کے تحت بیٹھنے پہ پابندی لگا دیں, لیکن اس بات سے آپ نہیں روک سکتے کہ میاں محمد نواز شریف فیصلہ کرے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم. جی, جہانگیر ترین صاحب کو بھی نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا, عوامی ووٹوں سے سلیکٹ ہوئے تھے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ وہ باہر نکل گئے, اسمبلی سے باہر بیٹھ گئے, لیکن یہ فیصلے کرنے سے اور پارٹی کو چلانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. اور مجھے اس بات سے تو کوئی نہیں روک سکتا کہ میں کہوں کہ میری ذات کے متعلق میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں, لیکن اس کے اوپر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے آپ ساتھ خود گفتگو کو یہاں لے آئے. یہ آج سوال کورٹ نے اٹھایا ہے, میں بڑا ہمبلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بینچ نے سوال کیا کہ کوئی منشیات فروش یا چور جماعت کا سربراہ بن سکتا ہے؟ میں نے پہلے جو جج صاحبان نے بہت احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے, عدالت طلب کر لیتی ہے, اگر کرے تو ہم جانے کے لیے حاضر ہیں, لیکن میں جاتے ہوئے خادم حسین رضوی کی اور عمران خان صاحب کی دھرنے کے دوران جو ٹیپیں ہیں وہ موجود ہیں, لے کے جاؤں گا اور پوچھوں گا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, قطعاً نہیں کہہ رہا, لیکن ان کو بلا کے طلب کر کے کچھ پوچھنا بھی تو چاہیے نا. اس سوال کا آسان مطلب چلیں, اس سوال کا آپ کے ندانس میں قانونی جواب اہم ہے یا اخلاقی جواب اہم ہے؟ اس سوال کا دونوں چیزیں اہم ہیں. دونوں چیزیں, منشیات فروش اور ایک پاپولر پارٹی کا لیڈر, اور اسے کسی ایسے نقطے میں جسے آپ بہت لمبی چوڑی مشقت کے بعد بھی ڈھونڈ نہ پائیں, نکالا گیا ہو, آپ ڈھونڈ نہ پائیں کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستان میں بسنے والے یہ دیکھ رہے ہوں کہ پچھلے 5 سال حاجیوں کو لوٹا گیا, پچھلے 5 سال بجلی میری غائب ہوگی, گیس نہیں ملی, میری انڈسٹری بند ہوئی, میرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوئی. اب جو آیا جسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے, اس نے سب کر کے دکھایا. ان شارٹ اس سوال کا جواب اسبات میں ہے آپ کے نزدیک, ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں منشیات فروش کو میں کیوں بناؤں گا اپنی پارٹی کا لیڈر؟ اگر پارٹی کا استحقاق ہے, اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک منشیات فروش اور میاں نواز شریف ایک برابر ہیں, کیا یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات تو پھر کلیئر ہوگی نا آپ کے نزدیک. کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو میاں نواز شریف کے ووٹر نے کہا ہے کہ جناب نہ یہ سسلین مافیا ہے, نہ یہ گاڈ فادر ہے, یہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. جواب دے دیا, سسلین مافیا کہا گیا نا میاں نواز شریف. منشیات فروش اور چور پارٹی سربراہ نہیں بن سکتا, پھر تو کلیئر ہو گیا. سسلین مافیا کہا نا نہال ہاشمی صاحب کے کیس میں انہوں نے نہیں, سسلین مافیا میاں نواز شریف کو کہا کہ نہیں کہا عدالت نے فیصلے میں؟ نہال ہاشمی صاحب کے کیس کے اندر گاڈ فادر بھی کہا کہ نہیں کہا؟ تو کیا پاکستان کے عوام نے, میاں نواز شریف کے ووٹر نے, جس نے 1973 کے آئین کے تحت 2013 میں مینڈیٹ دیا تھا, اس نے بتایا کہ نہیں
نہ یہ سسلین مافیا ہے، نہ یہ گاڈ فادر ہے. یہ ملک کو بجلی دینے والا ہے، یہ ملک کو امن دینے والا ہے، یہ گوادر کی بندرگاہ کی گہرائیوں کو ملک کی معیشت کے لیے استعمال کرنے والا ہے. یہ پاک فوج کا وہ کردار بحال کرنے والا ہے جو مشرف نے چھین لیا تھا. کہ آپ وردی پہن کے اور فوجی پلیٹ لگا کے باہر بازار میں نہیں نکل سکتے. پارٹی کا استحقاق ہے بھی کہ وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کرے، جیسا کہ نواز شریف صاحب کا کیس ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ استحقاق اس حد تک نہیں ہے کہ کسی منشیات فروش یا چور کو آپ پولیٹیکل ورکر کوئی ایسا نہیں کہ جو منشیات فروش کو اپنا سربراہ بنائے. تو پھر ہم ناظرین بریک کے بعد یہ سوال آگے لے کر چلتے ہیں کہ کیوں ہماری بعض جماعتیں اس پر معترض ہوتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نون لیگ نے اپنا صدر بنا لیا ترمیم کر کے. کیوں ایک سیاسی جماعت کا استحقاق نہیں ہے وہ جس کو چاہے اپنا لیڈر بنائے؟ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اندلیب صاحبہ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اگر نواز شریف صاحب صدر بن گئے ہیں اپنی جماعت کے؟ خیر آپ کی پارٹی تو کہتی ہے پوری جماعت ہی علی بابا 40 چوروں کی ہے، تو اب پوری جماعت کو تو بین کیا نہیں جا سکتا، بٹ یہ استحقاق نہیں ہے ایک پارٹی کا وہ اپنے لیڈر کو چوز کریں؟ اس میں بڑا سمپل ہے. آپ نے ایک پولیس اسٹیشن کھولا ہے اور وہ چور پکڑا ہے، اس کو آپ نے اس کا ایس ایچ او بنا دیا. تو جب آپ چور کو ایس ایچ او بنا دیں گے، اس کو ڈی آئی جی بنا دیں گے، تو کیا ایفیکٹونیس رہے گی اس ادارے کی؟ تو یہ تو اگینسٹ دا پرنسپل ہے نا. اور جہاں تک منشیات فروش کا سوال تھا تو وہ پوچھا تو انہوں نے سربراہ کے لیے تھا، لیکن منشیات فروش ہیں. آپ کو پتہ ہے حنیف عباسی جو ہے، ایفڈرین عباسی ان کا نام ہے، اور ان پہ کیس چل رہے ہیں ایفڈرین کے، اسمگلنگ کے، اور وہ سارا جو کھاتا ہے ان کا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گلو بٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا آیا تھا؟ وہ یہی آیا تھا کہ آپ جب بدماشوں کو پولیس کی وردی پہنا کے ماڈل ٹاؤن پہ چھوڑ دیں گے تو آپ لوگوں کو ماریں گے. عابد باکسر ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ اس کا نمونہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو آپ سربراہ بنائیں گے، نیچے سارے لوگ جو ہیں وہ غلط آئیں گے. منشیات فروش، ڈرگ لارڈ اور ایک شخص جس نے اپنی ڈیکلیریشن میں اقامے کا حوالہ نہیں دیا، یہ آپ کی دانش میں ایک برابر ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ دونوں صاحبان بڑے معزز ہیں، لیکن یہ ان کے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، تو obviously ان کا دونوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں، میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاتی ہوں کیونکہ میرا تعلق، میں ایک کنسلٹنٹ ہوں. اقامہ جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک وزیر اعظم ہیں، اور آپ نے ایک شہریت لی ہوئی ہے اور آپ نے شو کیا کہ میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں ایک اور ملک کا. مجھے بتائیں اگر ڈیوڈ کیمرون کہے جا کے لنڈن میں کہ جی میں مارکیٹنگ مینیجر پاکستان میں لگا ہوں اور میں نے سوری آپ کو نہیں بتایا اور میری وہاں کمپنی بھی تھی، 2 سیکنڈ نہ سروائیو کرے. یا مودی کہے کہ جی میں پاکستان میں ڈرائیور لگا ہوں، کمیونیکیشن کے جو ہمارے منسٹر ہیں، کمیونیکیشن کے منسٹر، ان کا کامہ نکلا ہے وہ ڈرائیور لگتے ہیں دبئی میں. اور آپ دیکھیں خواجہ آصف، ان کا کامہ نکلا ہے وہ لیگل کاؤنسل ہے، 17 لاکھ روپیہ مہینہ کا کما رہے ہیں وہ یو اے ای سے، وہ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہے، اٹھا لیں کسی اکاؤنٹنٹ کو بلا لیں، اس سے پوچھ لیں کیا ہوگا. یہ ساری جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ اقامے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ منی لانڈرنگ کے پروو ہونے کا ہم انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ سن لیں کہ یہ سب سے بڑا جرم اقامہ ہے. اقامہ is a cover for money laundering, black money, smuggling, ہر قسم کے کرائم کے لیے آپ کو ایک ڈسگائزڈ نیشنلٹی چاہیے. نیچے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر آپ مارکیٹنگ مینیجر، ڈرائیور، لیگل کاؤنسل سارے ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ لیٹ پیسہ یا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور آپ میں اس نقطے کو تھوڑا سا آگے بڑھا لوں، کامران صاحب اسی سے جڑی بات عدالت میں آج یہ بھی ہوئی کہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو پارٹی کا سربراہ منتخب کیا جا رہا ہے اس کا پارلیمانی کمیٹی کے کام میں کتنا کردار ہے. سو اس لیے کورٹ کے نزدیک یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ پارٹی سربراہ کون شخص بن سکتا ہے، اس کی کنڈکٹ کیا ہے. اس پر آپ کی رائے؟
دیکھیے اب معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو تھوڑا سا محتاط اس بات پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، مگر میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو آرٹیکل 17 ہے دستور کا، وہ کوئی ایسی قدغن نہیں لگاتا جس طرح کی کہ وہ جو ہے نا اگر کوئی شخص جو ہے نااہل ہو جائے تو اس کے بعد اس کی پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کوئی قدغن ہو جائے یا وہ ممانعت آ جائے. تو وہ آرٹیکل 17 جو ہے یہ بنیادی حقوق والا چیپٹر ہے. آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے یہ اس کے آرٹیکل 17 جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہے. جب تابع نہیں ہے تو سٹل جو ہے نا وہ ان سرگرمیوں میں، ان سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے. اب سرکاری سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا جو ہے وہ کوئی خوشخطی کے لیے تو نہیں ہوگا نا. جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں حکومتی معاملات پر اثر انداز بھی تو ہوتے ہیں نا، پارٹی سربراہ عہدے دار ہو سکتے ہیں، مطلب وہ عہدے بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کے باوجود اگر کہہ بھی دیا جائے کہ کوئی شخص صادق اور امین نہیں تھا تو اس کے باوجود بھی اس کی سیاسی زندگی میرا خیال ہے کہ اس کی ختم نہیں ہوتی ہے. بھلے اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتا، مگر پارٹی صدارت وہ کر سکتا ہے. 15 سیکنڈ میں اس بحث کو آپ کیسے سمیٹنا چاہیں گے؟ حبیب صاحبہ دوہری نیشنلٹی پہ اور اقامے پہ بات کر رہی تھی. 2013 دسمبر میں ایک سوال پوچھا ایک رکن قومی اسمبلی نے کہ جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں چاروں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے، ان کی فہرست دی جائے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. جواب آیا رجسٹرار آفس سے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے تو ہم نہ ہی یہ فہرستیں دیں گے. پھر وہ 2017 میں دوبارہ وہ سوال آیا اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے کوئی ایسی فہرست دینے سے معذرت کی کہ جی ہم نہیں دیں گے، اور ساتھ جواب یہ بھیجا کہ آئیں. کرٹیسزم کر رہے ہیں نا، میں تو چاہ رہا تھا پارٹی سربراہ کے اوپر. جی میں آ رہا ہوں سے نہیں، وہ اقامے پہ اتنی تفصیلی بات ہوئی تو میں وہ اقامے اور نیشنلٹی کی بات ہی آپ نے کی نا. تو اندلیب صاحبہ وہی کہہ رہی تھی نا جو رکھتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ منشیات فروش سے زیادہ ہے، یہی فرمایا انہوں نے. ان کا نقطہ بہرحال یہ ہے نا، ان کا نقطہ یہ ہے، ان کا نہیں تو اگر عدالت عالیہ کا جج ڈیول نیشنلٹی رکھتا ہو دین واٹ، اور وہ ایک معزز پارلیمنٹ کو یہ کہیں کہ ہم آنسریبل نہیں ہے کہ ہم آپ کو فہرست دیں، کون دو رکھتا ہے. رہی بات ہم کامران بھائی نے بات کی، پولیٹیکل ورکر اس بات پہ آزاد ہے کہ وہ کیا نعرہ لگاتا ہے، وہ کس پولیٹیکل ایفیلیشن کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کس کو اپنا سربراہ بناتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی قدغن لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. چودھری جعفر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا، اندلیب عباس صاحب آپ کا شکریہ، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین چونکہ کنڈکٹ اور کردار کی بات ہو رہی ہے سو ہمیں یہ کہنے میں ہرگز آر نہیں ہے کہ بہرحال آپ کا تعلق جس بھی ادارے سے ہے، کردار ہی سب سے بڑی مثال اور نظیر بنا کر پیش کی جا سکتی ہے اور اس کا اطلاق تمام اداروں پر یکساں طور پر ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.